अस्सलाम वालेकुम। मैं सम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज एतवार का दिन है और एतवार के दिन आप शिद्दत से जिस चीज़ का इंतज़ार करते हैं वो है लंदन की डायरी। जी हाँ, लंदन की डायरी आज अखबार मशरिक़ कलकत्ता एतवार 27 जून 2021 ईस्वी के मुताबिक 15 ज़िलक़ादा 1442 हिजरी में शाये हो चुका है और हम आपके लिए पढ़ने जा रहे हैं आपका पसंदीदा कॉलम, जिसके कॉलम निगार हैं आपके पसंदीदा कॉलम निगार मोहतरम जनाब फ़हीम अख्तर साहब लंदन। फ़हीम अख्तर साहब तकरीबन 10 साल से लगातार आपके लिए कॉलम लिख रहे हैं और मेरे ख़्याल से इतने दिनों तक मकबूलियत की सीढ़ी को मजबूती से थाम करके और आपकी लोगों के दिलों में उतर करके उनके मुताबिक और दुनिया की बातें कहना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। तो आइए सुनते हैं कि आज वो क्या लेकर के आए हैं आपके लिए। आज के कॉलम में उनका उन्वान है, अब कहाँ ये ईमान है और कहाँ मुसलमान है। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, सिर्फ लंदन की डायरी जो अखबार मशरिक़ में शाये होती है। तो पेश खिदमत है अब कहाँ ये ईमान है और कहाँ मुसलमान। फ़हीम अख्तर लंदन। मैंने इस बात को हमेशा महसूस किया है कि ज़्यादातर मुसलमान को सिर्फ नाम और उसके ख़द-ओ-ख़ाल से पहचाना जाता है। आजकल पूरी दुनिया में जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ख़ास साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इससे इस बात का एहसास होता है कि मुसलमान होने के लिए सिर्फ मुस्लिम नाम का होना ही काफ़ी है। अगर थोड़ी देर के लिए आप हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की मिसालें लें तो आपको मेरी बात समझने में दुश्वारी नहीं होगी। हमने बचपन से हिंदुस्तानी फ़िल्मों में ये देखा है कि एक बदनाम किरदार को फिल्मों में जब दिखाया जाता है तो उसकी शक्ल पर दाढ़ी ज़रूर होती है। इसके अलावा कुर्ता और शलवार और साथ में कांधे पर एक ख़ास किस्म का कपड़ा जिसे शायद इस्लामी लिबास माना जाता है। कई फिल्मों में मर्द या औरतों को गलत तरीके से काम करवाने के लिए उन्हें बुर्का पहना दिया जाता है, जिससे लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि बुर्का का इस्तेमाल दरअसल गलत काम करने वाले ही इस्तेमाल करते हैं। कई ममालिक में अब भी दीगर मज़ाहिब के लोग मुस्लिम नामों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एक वजह मुकामी सकाफ़त और रिवायत है। मसलन इराक़ के मारूफ ईसाई लीडर तारिक अज़ीज़, जिन्हें ज़्यादातर लोग मुस्लिम समझते थे, आज भी बेशतर अरब ममालिक में ईसाइयों के मुस्लिम नाम होते हैं, जिससे हम और आप ये जानकर खुश हो जाते हैं कि ये आदमी या औरत मुसलमान हैं। लेकिन जब इस बात का पता चलता है कि उन लोगों का सिर्फ नाम ही मुस्लिम है बल्कि उनका मज़हब कुछ और है, तो जल्द ही हमारी राय बदल जाती है, जिसकी एक वजह ज़ाती तौर पर हमारा रवैया और सोच होता है। यूँ भी आम तौर पर एक इंसान की पहचान उसके नाम से ही होती है, फिर उसके मुल्क और मज़हब से उसकी पहचान की जाती है। लेकिन हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में जिस तरह मुसलमानों को परेशान या हरासा किया जा रहा है, इसमें सबसे पहले मुस्लिम नाम ही देखने को मिलता है। मुसलमान बेचारे करें भी तो क्या करें, न तो उनका कोई लीडर है और न ही उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला है। मस्जिदों में इमाम तो हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला समझा जाता है। कुछ लोगों ने कौम के हक़ में बात करने की ठानी भी है तो वो मासूम मुसलमानों को सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सितम ज़रीफ़ी ये है कि बड़ी ताकतों और सियासी पार्टियों ने मुसलमान लीडरों को अपना पट्ठू बना रखा है।
جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان یا تو مارے جا رہے ہیں یا خوار ہو رہے ہیں۔ جو مسلمان مذہبی طور پر جی رہے ہیں ان میں اس قدر گمراہ کن باتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ یہ لوگ آپس میں چھوٹے چھوٹے گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہت سارے مسلم ہندوستان کی کٹر پسند ہندو جماعت RSS اور سنگھ پریوار کے حامی اور ممبر ہیں، اور ان لوگوں نے فخریہ RSS کے حق میں اپنے بیانات بھی دیے ہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ برائے نام مسلمان کیوں اور کس بنا پر RSS جیسی ہندو جماعت کی حمایت کر رہے ہیں، بلکہ میں اس مضمون کو پڑھ کر مطمئن ہوا کہ یہ برائے نام مسلمان کس لیے RSS جیسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن حیرانی اس بات سے ہوئی کہ جو RSS مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتی ہے تو پھر یہ لوگ اس کے کیوں بھجن گا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیوں کٹر پسند ہندو جماعتوں کی حمایت کر رہے ہیں؟ کیوں یہ لوگ بھجن گانا پسند کرتے ہیں؟ تو کوئی گائے کی ذبیحہ پر پابندی کی حمایت میں ہے؟ یہاں یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ یہ تمام لوگ اپنے مذہب پر پورا یقین بھی رکھتے ہیں اور رام مندر کی تعمیر کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہندو لیڈروں کی تقریروں سے متاثر رہ کر ان جماعتوں میں شامل ہوئے تو کچھ لوگ ان کے اصولوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ 34 سالہ گلریز شیخ چند سال قبل RSS میں شامل ہوئے تھے۔ یہ ایک ڈاکٹر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد اور 2 بھائی جنرل سرجن ہیں، ان کی بیوی ایک جنرل طبیب ہے اور ان کی بہن ایک گائناکولوجسٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بابری مسجد کو RSS والوں نے توڑا ہے؟ کیا یہ کورٹ میں ثابت ہوا ہے؟ جب مسجد گرائی گئی تو میں وہاں موجود نہیں تھا۔ اب ہمیں ان باتوں کو بھلا کر حال میں جینا چاہیے۔ شیخ کا یہ بھی کہنا ہے کہ رام مندر بنانے کی اجازت دینی چاہیے۔ گلریز شیخ کو RSS سے متعارف کرانے میں ان کے والد کا ہاتھ ہے، جو کہ بنواسی کلیان آشرم کے ممبر ہیں، جو کہ RSS پریوار کا ایک بازو ہے۔ گلریز شیخ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو تھیں۔ گلریز شیخ اجین کے راشٹریہ مسلم منچ کے ضلع صدر بھی ہے۔ لکھنؤ کی شبانہ اعظمی بھی RSS کی ممبر ہیں۔ یہ پیشہ سے عربی زبان کی استاد ہیں۔ شبانہ کو سنگھ پریوار میں شامل ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، تاہم شبانہ کے گھر والوں کو شبانہ کے اس فیصلے سے کافی ناراضگی ہے اور جس کے لیے شبانہ کو کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شبانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے مذہب اور اپنے رسول کی زندگی کو جاننا چاہیے۔ شبانہ کو اتفاق سے ہندو لیڈر ماہر راج دھیرج سنگھ کی تقریر کو سننے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس وقت کی باتوں کا ذکر کیا جسے شبانہ نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ شبانہ کا کہنا کہ وہ ایک مذہبی عورت ہے اور وہ ہندو لیڈر کی باتوں کو سن کر کافی متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے RSS میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ 38 سالہ فیصل خان، جن کا تعلق رائے پور سے ہے اور RSS کے ممبر ہیں، انہوں نے گو رکشا پر اکشت کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ پورے ملک میں پیدل چل کر لوگوں کو گائے رکشا کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ روزانہ گاؤ گاتھا کرتے ہیں، مطلب گائے پر بھجن گاتے ہیں۔ فیض خان پیشے سے پولیٹیکل سائنس کے لیکچرر تھے۔
لیکن آج کل انہوں نے اپنے پیشے سے استعفیٰ دے کر اپنا پورا وقت RSS کی مہم میں لگا دیا ہے۔ فیض خان آج بھی رمضان میں روزہ پابندی سے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رام مندر کو جلد تعمیر ہونی چاہیے، کیونکہ رام تمام ہندوستانیوں کے بھگوان ہیں اور تمام ہندوستانیوں کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ 36 سالہ ذاکر حسین کی بھی کہانی کچھ اسی طرح سے ہے۔ ان کی والدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق کونسلر تھی اور سنگھ کے لیڈروں سے ان کی بڑی قربت تھی۔ ذاکر حسین نے RSS کے 2 سال کا نظریاتی کورس کیا ہے۔ ذاکر حسین اب بھی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ رام مندر کی تعمیر جلد ہونی چاہیے، کیونکہ رام کی جگہ رام مندر میں ہے۔ ذاکر حسین نے کہا کہ مسلمانوں کو سبزی کھانا چاہیے اور جانوروں کو مارنا بند کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہندو مذہب کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ 56 سالہ محمد افضل جو دلی میں رہتے ہیں اور پیشے سے ایک کاروباری ہے، ان کی بیوی شبانہ افضل راشٹر سیوک سمیتی کی ممبر ہیں۔ 60 کی دہائی میں محمد افضل کا رجحان RSS کی طرف اس وقت بڑھنے لگا جب انہوں نے اپنے ایک استاد سے قوم پرستی کی بات سنی تھی۔ اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر سکندر بخت کی تقریر سے متاثر ہو کر محمد افضل 1978 میں جن سنگھ میں شامل ہوئے۔ محمد افضل بھی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ہندو راشٹر کے نام سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ محمد افضل بھی رام مندر کی تعمیر کے حق میں ہیں۔ 55 سالہ عنایت قریشی کا بھی یہی کہنا ہے کہ رام مندر کی تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ پیشے سے ایک کسان ہیں اور RSS کے ممبر ہیں۔ عنایت قریشی بھی نماز کے پابند ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں RSS کا ممبر بننا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لوگ جہاں اپنے مذہب کی ڈور کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو وہی قوم پرستی کی راہ الاپ رہے ہیں، جس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو پھر RSS کے موہن بھاگوت، یوگی پروین توگڑیا اور اما بھارتی کون سی جماعت اور ہندو راشٹر کی باتیں کر رہے ہیں، جن کی تقاریر کو سننے کے بعد انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی تقاریر میں مسلمانوں کے خلاف سوائے زہر اگلنے کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ برائے نام مسلمان RSS کی باتوں کی اتنی پذیرائی کر رہے ہیں تو پھر کن لوگوں نے بابری مسجد پر حملہ کیا تھا؟ محترمہ شبانہ نے تو یہ کہہ کر حد ہی کر دی کہ کہا کہ انہوں نے ایک ہندو لیڈر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بولتے ہوئے سنا تو وہ کافی متاثر ہوئی۔ تو کیا شبانوں کو پتہ نہیں کہ ہندوستان میں اگر مسلمان ہندو مذہب چھوڑ کر مسلمان بنے تو اس کی ایک وجہ تو یہی ہوگی کہ اسلام مذہب کا خوبصورت پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور دنیا بھر میں مسلمان اپنی مفاد پرستی اور اعلیٰ عہدے کی خاطر مذہب کے خلاف اوٹ پٹانگ بیان دے کر اور اپنے طور پر تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے، جس کی پش پناہی کرتے ہوئے ان کے شیدائی اسے اس کی اپنی پسند یا اس کا حق بتاتے ہیں، جو کہ ایک قابل مذمت اور شرمناک بات ہے۔
آج کا یہ مضمون اس معنوں میں اہم ہے کہ اس سے ان برائے نام مسلمانوں کے بارے میں علم ہو رہا ہے جو RSS اور دیگر ایسے آرگنائزیشن کے ممبران ہیں جن کے ذریعہ مسلمانوں کو بدنام اور بھٹکانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں RSS اپنے ناپاک ارادوں کے لیے ان مسلمانوں کا استعمال کر رہا ہے جو کہ ایک تشویشناک بات ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے اداروں سے جڑنے سے قبل اور اپنی مفاد پرستی کی خاطر اپنے قوم کے اصول اور ضمیر کا سودا کرنے سے قبل ایک پل کے لیے سوچا جائے کہ ہم ان گمراہ کن باتوں سے کیا حاصل کر پائیں گے۔ میں اپنے اس شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب کہاں یہ ایمان ہے اور کہاں مسلمان ہے، اب کہاں یہ ایمان ہے اور کہاں مسلمان ہے، حاصل سکوں کوئی اور نہ کوئی درما ہے۔ فہیم اختر uk@yahoo.com.uk www.fahimakhtar.com پر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، انہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں یہ کالم ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کی بڑی خواہش اور آرزو رہتی ہے کہ لندن کی ڈائری جو اتنے مقبول ہو رہی ہے اردو میں، اس میں کیا چیز شائع ہو رہی ہے، اس کو جاننا چاہتے ہیں وہ لوگ، ان کے لیے میں پڑھتا ہوں۔ میں ان سے بس اتنا گزارش کرتا ہوں، جب آپ کو اتنی اردو سے رغبت ہے، اتنی محبت ہے اردو سے، اتنی آپ اسے شیرینی زبان کہتے ہیں اور آپ کی اس کی مٹھاس جو ہے آپ کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے، تو جلد سے زیادہ آپ اردو سیکھ لیں، تو آپ کو خود پڑھنے پر جو مزہ آئے گا اس کی بات اور ہی ہوگی۔ تو دوستو، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اپنے اسی پسندیدہ کالم کے ساتھ اگلے سنڈے کو، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی لندن کی ڈائری کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔